आप प्रोग्राम देख रहे हैं सच क्या है। मैं हूं अदनान खान। आज हम बात करेंगे कि जो हालिया दिनों में पाकिस्तान और ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बॉर्डर की सूरत हाल है, उस पे आज हम बात करेंगे। और प्लस हम पाकिस्तान के अगले महीने होने वाले इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। और इसको भी इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका पाकिस्तान की सोसाइटी पे क्या असर आएगा। इस पे आज हमने बात करनी है। पैनलिस्ट से आपको मिलवाता हूँ। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से सुहेल बाबर खान, और यूके से ही हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहबा। पाकिस्तान इस्लामाबाद से साबिक एम्बेसडर हैं नाइला चौहान साहबा। इनका बड़ा वसी तजर्बा है डिप्लोमेसी के हवाले से। ये हमें ज़्यादा बेहतर पिक्चर दिखाएंगी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके रीजंस क्या हैं और इसके इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे। तो आज हम इसका जो आगाज़ है प्रोग्राम का, वो मैडम नाइला चौहान साहबा से करेंगे, क्योंकि आपका जो डिप्लोमेटिक एक्सपोजर है, उसके उससे हवाले से आप हमें काइंडली इस पे इनलाइटन कीजिए कि ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये शुरू कैसे हो गया, ये इस नहज पे पहुंच कैसे गया, मैडम। ये तो अदनान साहब सारे ये सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह हो गया, होना नहीं चाहिए था। जी जी। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उस पे हमारे बहुत पुराने मैकेनिज्म्स हैं फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट। आप तो माशाल्लाह तारीख के बारे में काफी जानते हैं। आपको याद होगा जी कि लेट 70s में 78-80 के दरमियान पाकिस्तान और ईरान की फोर्सेस ने जॉइंट जो है वो ऑपरेशंस भी किए थे इधर बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि बॉर्डर यूजुअली नो मैंस लैंड होता है जो टाइट जी। उसकी ब्रैकेट होता है 10 किलोमीटर्स का अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। तो उधर जो है नो मैंस लैंड में कई जो है ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को जगह मिल जाती होती है जो कि किसी भी स्टेट के अंदर नहीं आते, लेकिन हर स्टेट में वो शरारत करते हैं। तो इसलिए हमारी जॉइंट बॉर्डर जो है वो मैनेजमेंट जब से काफी स्ट्रांग जा रही थी और हमारे काफी इंटरेक्शन भी रहती है एक दूसरे के साथ। जो हम बायलेटरल कंसल्टेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं उस पे भी डिस्कस करते हैं, चाहे वो डिफेंस लेवल पे हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दरमियान हो। तो किस तरह से हुआ ये तो ईरानी ही बता सकते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ये भी आप मद्देनजर रखिए कि ये उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो कोर है उसने किया। जी हाँ। ईरान की जो है डिफेंस सिस्टम अगर आप समझिए तो एक उनकी प्रॉपर डिफेंस फोर्स है जो पिछले हजारों सालों से उनकी डिफेंस फोर्स रही है। जी लेकिन जब शाह की फॉल हुई तो उस वक्त जो इनकी प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस फोर्सेस थी उनको डाउनग्रेड किया गया इस खदशे से कि शायद ये शाह के हमायती हैं, इसलिए ये इनकलाब के लिए मुनासिब नहीं है। और साथ ही साथ जो जियाले जिन्होंने इनकलाब में फुट सोल्जर्स थे, जब इनकलाब आ गया तो उन्होंने कहा हम अब किधर जाएंगे, तो हम्म। उनको पासदार फोर्स बनाया गया। लेकिन उस वक्त इट वाज अ आजान वेरी इनकलाब। रैगेटैग काइंड ऑफ ग्रुप। 79 में जब रेवोल्यूशन आई तो उस वक्त इन्होंने फिर अपनी डिफेंस जो है आर्मी, मतलब डिफेंस फोर्सेस, आर्मी नेवी और एयरफोर्स शामिल हैं, उनको रिफॉर्म किया। और उनको ये एहसास हुआ कि इसको आप रिडंडेंट नहीं कर सकते, इसको आप रिफॉर्म करके इनकलाब के नजरियात के मुताबिक मतलब रीओरिएंट कर, जी। which they did. So the defense forces were reoriented. Meanwhile, the Pasdas were always there since the revolution. हम्म। लेकिन फिर 2009 में पासदारान को भी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज फोर्स बना दिया गया। जी और अब का अगर आप इनका बजट देखें तो अगर इनकी डिफेंस फोर्सेस का बजट जो है वो 2.69 बिलियन है, तो इनके वो जो आईआरजीसी है उसका 6.96, तो 3 गुना ज्यादा उनकी फंडिंग।
اور اس فنڈنگ میں وہ بہت سی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں جو کہ ریولوشن کے نظریات کے مطابق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا آئین بھی بدلا، اس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل بھی کر دیا کہ ہر ایرانی پہ مینڈیٹری ہے کہ وہ ریولوشن کو ایکسپورٹ کریں، اور آئی آر جی سی جو ہے اس کے مینڈیٹ میں بھی یہ تھا کہ انقلاب کے پھیلانے میں ان کا ایک اہم رول ہوگا۔ تو اس رائٹ، لحاظ سے پھر آپ دیکھیے کہ سیریا میں بھی ان کا رول رہا، لیبنان میں بھی رہا، اور ابھی اسی ایک ہی ہفتے کے اندر انہوں نے عراق پہ بھی اٹیک کیا، سیریا پہ بھی اٹیک کیا، اور پاکستان کو بھی کیا۔ جی، پاکستان نے اس کو امیڈیٹ نی جرک ریئیکشن نہیں، یہاں پہ پراپر ڈیلیبریشن ہوئی، اور پھر آفٹر اراؤنڈ 24 hours of deliberation it was decided کہ یہ اہم ہے کہ ایک رسپانس جو کہ مطلب کیلکولیٹڈ ہو وہ دیا جائے، تاکہ اور جو ایسے سوچ رکھنے والے ہیں ان کو بھی ایک ڈٹیرنٹ ہو کہ پاکستان کی سرحدیں، پاکستان کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے محافظ ماشاءاللہ دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ سو ایک بڑا گارڈیڈ اور کیلکولیٹڈ رسپانس پاکستان کی طرف سے۔ چلیے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا اچھا سارا بیک گراؤنڈ ہمیں بتایا۔ مجھے آپ سے ایک اور بات بھی سمجھنی، لیکن ذرا پہلے دوسروں کو شریک گفتگو کر لیں کہ یہ جو ان کا جو سسٹم ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، یہ ورک کیسے کرتا ہے۔ سہیل صاحب، آپ نے اس کو کیسے، جب آپ کو یہ آشکار ہوا کہ یہ سارا ہو گیا معاملہ، تو واٹ واز یور ریئیکشن آن دیٹ؟ تھینک یو عدنان خان صاحب، میں ریئلی آئی انڈورس میڈم چوہان صاحبہ نے کافی اچھے سے سمرائز کیا، لیکن میں ان مائی اوپینین جو کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، وار ہوتی ہے، یا اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں، آئی تھنک دیٹ از اے فیلئر آف دا ڈپلومیسی آن ایدر سائڈز۔ اور یہ چاہے ایران سائڈ ہو، پاکستان سائڈ ہو، یہ اس صورت تک ہی جب بات جاتی ہے جب فیلئر ہو ڈپلومیسی میں۔ اور اٹ واز ریئلی شاکنگ، کیونکہ ایران پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز رہے ہیں، یا ایز اے اسلامی برادر کنٹریز ہیں، وہ ریلیشن رہے ہیں، وہ کافی اچھے ریلیشن رہے ہیں ہسٹوریکل۔ ایون ایران واز دا فرسٹ کنٹری جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا 1947 میں، اور پھر جو وار ہوئی بٹوین انڈیا پاکستان، اس میں 65 میں بھی اس نے سپورٹ کیا، 71 میں بھی سپورٹ کیا، اینڈ آف کورس پاکستان نے بھی جب ایران عراق وار تھی تو ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ دنیا ورلڈ واز ڈیوائڈیڈ ان ڈفرینٹ بلاکس، تو وہ کافی پریشر تھا، لیکن انہوں نے ایران کو سپورٹ کیا۔ تو اٹ واز ریئلی شاکنگ فار اینی پاکستانی، اور کوئی بھی جو رکھتا ہے، یہ درد رکھتا ہے دونوں کنٹریز کے ریلیشن شپ میں، لیکن ان مائی اوپینین دیٹ واز اٹر ڈپلومیٹک فیلئر۔ یہ الٹیمیٹلی دیز تھنگس کوڈ بی ریزولوڈ تھرو میڈیشن، تھرو نیگوسیشنز، اور لیکن میرا خیال ہے جیسے میڈم چوہان نے کہا کہ دیر آر فیو ہاکش ایلیمنٹس انوالو جو دونوں سائڈ پہ ہو سکتے ہیں، جنہوں نے یہ ریئیکٹ کیا اور اس کے بعد یہ چیزیں اس نہج تک پہنچی، جی، جو کہ نہیں still ہونا it چاہیے would تھا۔ be, Sohail Sahab, still it would be solved through the diplomacy. Yes, I mean, negotiation is the only solution of any problem in the world. اور الٹیمیٹلی آپ جنگ بھی کریں، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں ان دا پاسٹ اور ہوتا ہے پھر اس جی، فیوچر، اور الٹیمیٹلی آپ نے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے، آپ نے تھرو میڈیشن، تھرو نیگوسیشن ہی چیزیں ریزالو کرنی ہوتی ہیں۔ تو right. وہ اس کو آپ پہلے ہی ایک روم دے دیں، پہلے ہی آپ اس کو اویل کر لیں اس اپرچونٹی کو، رات دن بہت زیادہ نقصان کے بعد وہ اویل کی جائے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہم میڈم چوہان سے لیں گے، لیکن ڈاکٹر مسرت صاحبہ کا بھی انپٹ لے لیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یور رسپونڈ آن دس کوشچن۔ ڈاکٹر مسرت، آپ کو آواز آ رہی؟
ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ ری جوائن کر لیں. مین وائل I'll go to میڈم چوہان. میڈم, how would you evaluate the Mr. Babar Khan's assessment کہ failure of diplomacy؟ دیکھیے جو سہیل بابر صاحب نے فرمایا تھیوری میں وہ بات صحیح ہے کہ جہاں ڈپلومیسی فیل ہوتی ہے وہاں پہ وار شروع ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا. اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ پاکستان اور ایران کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, ہمارے کانسٹنٹ ان سے وہ انٹریکشن ہے. آپ دیکھیے کہ جب یہ ہوا بھی, جو انہوں نے ایکشن لیا بھی, اس وقت بھی ہماری جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہو رہی تھی, اور ڈیوس میں بھی ہمارے ایکٹنگ جو مطلب انٹرم گورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات ان کے فارن منسٹر سے بھی ہوئی. اسی سائڈ نے اس کا کوئی اندیشہ نہیں کیا. تو جس بات کا اندیشہ ہی نہ ہو وہ جب ہو تو اس کو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس تھیوری اپلائز ہیئر. اور ہمارے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایک ہمارے میکنزمز ہیں فار فالوئنگ تھرو, اور ہمارے یہ جو چھوٹے موٹے بارڈر ایشوز ہوتے ہیں یہ ہم ڈسکس کرتے رہے. when I was in Iran even then ہماری بائیلیٹرل کنسلٹیشن میں یہ ہوتا تھا, وہ اپنے جو ہے کنسرنز ہم سے شیئر کرتے تھے, ہم اپنے کنسرنز ان سے شیئر کرتے تھے, اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہاٹ پرسوٹ کو لیجیٹیمائز کریں, جو ہم ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ یہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے. وی ول ناٹ الاؤ اینی ہاٹ پرسوٹس کہ ان کے جو ہیں وہ بارڈر فورسز جو ہیں وہ کسی بھی مسکرینٹ کی جو ہے وہ پیچھے ہماری ٹیریٹری میں آئے. اگر ان کو کوئی نظر آتے ہیں ایسے تو وہ ہمیں انفارم کریں, ہم اپنی سائڈ سے ان کو پکڑ کے ان کو مطلب وی ول ڈیل ود دم. سو یہ برادرانہ جو ایک نیبرلی انٹریکشن تھی وہ چل رہی تھی, اور اس میں پاکستان نے بھی پورے ڈوسیے دیے ہوئے تھے انہیں. جیسے دیکھیے گلبھوشن یادو بھی وہیں سے پکڑے گئے تھے. تو یہ کوئی مطلب اچانک اس طرح سے چیز نہیں ہوئی, لیکن جو ایکشن ہوا وہ تمام پاکستانیوں کے لیے بھی شاکنگ تھا, کیونکہ ہم ان سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ریولوشنری گارڈز کا ایکشن تھا, IRGC کا تھا. اور IRGC کی اگر آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنل ان کا جو ہے سسٹم, اس میں ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل وہ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ سیدھا ڈائریکٹلی راہبر کے نیچے آتا, اور ان کو جو ہے بہت زیادہ اٹانومی ہے آن تھنگس دے ڈو. تو ان دس اٹانومی آئی تھنک جو ان کے ریسنٹ انسیڈنٹس ایران کے اندر ہو رہے تھے, جس میں ابھی ان کا ایک کرنل بھی مارے گئے تھے IRGC کے ہی, اور ادھر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں فرام ویئر ایور وچ ایور کوارٹرز وی ڈونٹ نو, تو وہ اپنے جو ہے نا بتانا چاہ رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ دے آر ویری اسٹرانگ اینڈ دے کین ڈو وٹ ایور دے لائک اینڈ دے کین گو ویئر ایور دے وانٹ. تو جب یہ ہم نے کیا, آپ دیکھیے کہ ہمارے بھی اسپوکس پرسن کی آپ نے اسپیچ دیکھی ہوگی, اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ ہم نے ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سوورینٹی کو رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہم برادرانہ ممالک ہیں اور پاکستان کی نیت نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم پہ یہ حملہ ہوا لازم تھا کہ ہم اس کا اسی طرح جواب دیتے, not only for Iran but also for anyone else who had any such aspiration. Right. So یہ اتھارٹی انسرٹ کرنے کی ایک انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے پاسداران نے. Probably we don't know, it's all black out, we really don't know what happened. یہ میری قیاس رائی ہے, ہو سکتا ہے. جی ٹھیک, جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی مجھے آ رہی ہے آواز, آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے اب آپ اپنا انپٹ دیجیے اس پہ.
جی میں درمیان میں تو مس ہو گیا، لیکن سرپرائز ان اے سینس کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں دنیا میں، تو کوئی چیز بھی اب سرپرائزنگ رہ نہیں گئی کہ یہ ایک شاکنگ تھا یا اور ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ برادرانہ ملک، اور یہ دیکھیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز میں رہنا چاہیے۔ اسٹیٹس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، انٹرسٹ بیس ریلیشن شپ ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی اسٹیٹ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے برادر ہیں، ہم جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں نا، اس میں سیمپتھی ڈزن کاؤنٹ، اور موریلٹی ٹھیک ہے، موریلٹی ہے، لیکن جو سمپتھی کا ایلیمنٹ ہے اگر وہ ہوتا تو پاکستان میں کتنے لوگ مرے ہیں، تو امریکہ ہمیں بہت ہی پھر وہ سمپتھیٹیکلی وہ کہتا جی یہ ٹیررزم کا شکار ہیں، تو پتہ نہیں دنیا میں کیا کہاں سے کہاں کچھ دے دیتی۔ تو اس کو ایک حقیقت کے آئینے میں، ریالٹی میں رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، اور ساؤتھ ویسٹ بارڈر پہ بہت ساری ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ ہمیں خود بھی ان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ایران نے جو کیا وہ دیکھیں، آپ اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیں۔ آپ دیکھیں بغداد میں انہوں نے جب اٹیک کیا، انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ موساد جو ان کے پولیس جو 11 لوگ ان کے مرے ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی کہا کہ وہاں سے اٹیک، وہ یہ لنک کیا اسے۔ پھر سیریا میں انہوں نے جو اس پہ آئیسس جو ہے اس پہ اٹیک کیا۔ پھر انہوں نے کہا جیش العدل جو ہے وہ پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ ہے، نو مینز ایریا ہے جو بھی ہے، لیکن پاکستان کو ان چیزوں کو، پاکستان کیونکہ ٹیررزم کا شکار ہے، پاکستان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بات، تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے کچھ بہت اس کو ہیپ ہیزڈلی یا بہت جلدی میں، چاہے اسے ریولوشنری گارڈ نے کیا، دیکھیں اس کی رسپانسبلٹی تو ایران پہ آئی نا، جب اتنا بڑا سٹیپ لیا آپ نے اس کو، پاکستان کی سوورینٹی کی ہم بات کریں، اس پہ میں بعد میں سوورینٹی پہ آتی ہیں کہ جو اتنی سلالہ والا ہو گیا، پھر جو نیپچون اسپیئر، جو آپریشن نیپچون اسپیئر تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد برہموس آیا، تو سوورینٹی تو ہماری وائلیٹ بہت دفعہ ہوئی ہے، لیکن یہاں ہی ہم نے اتنا جو ایکسٹریم سٹیپ ہے وہ کیوں نہیں لیا۔ چیزوں کو کھول کے دیکھنا چاہیے، اور چیزوں کو بڑے جو ہے نا ایک براڈر ہورائزن میں دیکھنا چاہیے کہ واٹ ایور از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک فورن پالیسی کا فیلئر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات، آر سی ڈی، پھر اس کے بعد ہم ایک گیس پائپ لائن کو نکال رہے تھے، اس کے بعد جو ہماری پریویس گورنمنٹ تھی اس نے اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ وہ میڈیشن کی طرف جا رہی تھی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بہتر کیے جائیں، اور ہم کوئی ایک ٹریڈ ایگریمنٹ یا کوئی اس طرح کا کہ جو ایک کانفلکٹ تھا سعودی عربیہ کے ایران کا وہ نہ ہو۔ خیر اسے چائنا نے بعد میں میڈیٹ کیا، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ ہی کچھ اور ہیں، ہم تو سوچتے ہی کچھ اور ہیں، وہ رہ گیا۔ وہاں سے آتے آتے اچانک ایسا کیا ہوا کہ اتنے ایکسٹریم سٹیپ لینے پڑے، فیلئر آف فارن پالیسی، فیلئر آف آپ کی جو سفارتی، جو ڈپلومیٹک آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کی بہت بڑی یہ فیلئر ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنے سفیر کو بلا لیا، پھر آپ نے سوچ کے اس کے بعد آپ نے کہا جی ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے تو ہم اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ دیکھیں نیگوشیشن سے چیزوں کو جو ہے وہ کہیں بھی آپ لے جا سکتے ہیں، اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ انٹرنلی ہماری سچویشن کیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ڈیفینس ڈرلز کر رہا ہے، جس میں ان کی نیوی انوالو ہے، ایئر فورس انوالو ہے، ان کی آرمی، سارے وہ تینوں کر رہے ہیں، تو اس کا دیکھیں امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم بہت جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ ہوگی، پاکستان کو یہ ہو گیا، پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ یہ چیزیں ہوا میں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، ہمیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی، ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان چیزوں سے، یہ جو آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں یا آپ سوورینٹی کی باتیں کرتے ہیں، جو میں نے ابھی انسیڈنٹس کا نام لیا، تب ہماری سوورینٹی وائلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اور ان چیزوں سے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری ٹریڈ ہے یا ہماری اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ کیا ہماری انٹرنل سٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی؟ تو پاکستان کو بھی جو سوچ سمجھ کے سٹیپس لینے چاہیے۔ یہ شاکنگ نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، آپ اپنے اندر جھانکیں اور ان چیزوں کو دیکھیں، اپنی فارن پالیسی کو بہتر بنائیں۔ فارن پالیسی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فارن پالیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم اپنی فرینڈشپ جو ہے وہ اسٹیٹس کے ساتھ ڈیولپ کریں۔ میں برادرانہ تعلقات نہیں کہوں گی، کیونکہ برادرانہ جب آپ تعلقات کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس لے کے آتے ہیں جس میں آپ سمپتھی بھی چاہتے ہیں، جس میں آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں۔ اسٹیٹس ہارڈ ریئلٹی پہ بیس کرتی ہیں، جو ریئلزم ہے اس پہ بیس کرتی ہیں، تو اسٹیٹس نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ فارن پالیسی آپ کے میکسیمم فرینڈ بناتی ہے، اس سے آپ اپنے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی ڈپلومیسی سے ان چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں جو ڈائریکشن آپ کو ملتی ہے۔ تو ہماری یہ چیزیں کہاں ہیں؟
تو یہ ٹھیک پاکستان کو بھی اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں رائٹ جو اتنے ڈاکٹر ایکسٹریم صاحبہ اسٹیپ یہاں ڈاکٹر صاحبہ اب ہمارے دونوں جو معزز مہمان ہیں ان کا آج جو سارا فوکس ہے وہ میڈم چوہان کے سبجیکٹ پہ ہے. فارن پالیسی کی تو ذمہ داری آپ پہ آ جائے گی میڈم. تو آپ ان کو رسپونڈ کیجیے پھر سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے کے جی ڈاکٹر صاحبہ ماشاء اللہ قابل ہیں، ینگ ہیں، ابھی ان کو بہت تجربے کی ضرورت ہے. فارن پالیسی اتنی سمپل ورڈز میں نہیں ڈیفائن ہوتی ہے، اور جب آپ برادرانہ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایوولوشن آپ کی کیسے ہے. پاکستان اور ایران یا پاکستان اور سعودی عربیہ یا اور اس طرح جن ممالک کو ہم فریٹرنل کنٹریز کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، برادرانہ تعلقات ہیں. ہمارا فرہنگ، ہمارا مذہب، ہماری بہت سی چیزیں کامن ہیں. آپ دیکھیے کہ انقلاب جو ایران میں آیا وہ علامہ اقبال کی شاعری سے آیا. جب انقلاب آیا تھا تو تہران کی دیواروں پہ امام خمینی کی تصاویر نہیں ہوتی تھی، علامہ اقبال کی ہوتی. یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو ان باتوں کا نہیں. فارن پالیسی از ویری گڈ اور ہمارے تعلقات بہت ہی سمیمی ہیں، لیکن جب سے وہاں انقلاب آیا سے کہ ان کی کانسٹیٹیوشن کا جب یہ حصہ بن گیا تو پھر آپ دیکھیے کہ پارا چنار میں بھی آپ کو مسائل ہوئے، بلوچستان میں بھی پرابلمس ہوئے، اور جگہ بھی ہوئے، اور ہم ڈفرینٹ لیولز پہ ان باتوں کو ڈسکس کرتے آئے اور کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو اسپونٹینیس ایکشن ہوا یہ اس لیے میں نے سرپرائز کی بات کی کہ ہم متوقع نہیں تھے، کیونکہ آلریڈی پلیٹ فارمز ور دیئر ٹو ڈسکس، جو کہ نہیں ہوا ان کی طرف سے. اس لیے وہ ایک ہمیں اس کا پھر جواب دینا اسی طرح ضروری تھا. لیکن ڈپلومیٹک آپ کی بہت سکسیس ہے، آپ نے ڈی ایسکیلیشن امیڈیٹلی کر لی، آپ نے اپنے امبیسڈرز جو ہیں دوبارہ بحال بھی کر دیے، اور اب آپ جو ہے یو آر موونگ فارورڈ. تو لیٹس اسٹے پازیٹیو اینڈ لک ایٹ تھنگس. جیسے انہوں نے کہا حقیقت آن دا گراؤنڈ، حقیقت آن دا گراؤنڈ، حقیقت از اے پرسپیکٹو. ان کا پرسپیکٹو ماشاء اللہ شی از اے ریئلسٹ، ٹھیک ہے، لیکن ریئلزم میں بھی بہت سے فیکٹرز یو ہیو ٹو ٹیک. You have to take in the other factors بھی بالکل صحیح بات کہی آپ نے. سہیل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، کیا ہوگا کیا؟ پھر ہم نے نہیں، پاکستان جیسے میڈم چوہان نے بتایا کہ اور ڈاکٹر مسرت صاحبہ نے کہ دیکھیں میری بھی یہ اوپینین تھی کہ اینی وار اور اینی اسکرمشز آر دا فیلئر آف ڈپلومیسی اینڈ آئی اسٹینڈ بائی ود دیٹ اسٹیٹمنٹ. اور لیکن اس کا سلوشن وار آفٹر وار نہیں ہے، مطلب جنگ کا سلوشن جنگ نہیں ہے، جنگ کا سلوشن ڈائلاگ ہے. اور if both countries are moving forward with the channel of dialogue to resolve their issues تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور بہتر ہے کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ ٹریمنڈس چیلنجز ہیں، ان کے انٹرنل پولیٹیکل. اور اب ایران پاکستان کا بارڈر لے لیں تو اس مور دین 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، پھر افغانستان کا 1800 پروبیبلی مائلز کا بارڈر، پھر انڈیا کے ساتھ مسائل. تو پاکستان از انفارچونیٹلی سراؤنڈیڈ ود لاٹ آف ایشوز انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی اسٹیپ جو ہے وہ ہمیشہ وزڈم شوڈ پریویل. وہ ریئلٹیز بے شک جتنی بھی تلخ ہوں، لیکن ہمیں اپنی اس مسائل کو سامنے رکھ کے سٹیپس لینے چاہیے. نیوکلیئر پاور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ بم اٹھا کے ایٹم بم اٹھا کے کسی پہ بھی چلا دیں. اگر نیوکلیئر پاور ہی بچا سکتی تو یو ایس ایس آر وہ مطلب 15 اسٹیٹس میں ڈیوائڈ نہ ہوتا. مین اس کو جو بچانا ہوتا ہے آپ کے فائنینشیل اسٹرینتھ، آپ کی وزڈم نے، آپ کی پولیٹیکل انٹیگریٹی نے.
سوشل انٹیگریٹی دیں. یہ کافی سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو آپ کی جو سوشل فیبرکس ہیں اس کو یونائٹ رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے مطلب ہاؤس ان آرڈر کریں، اس کو آپ تھوڑی چیزیں اسٹریم لائن کریں، اور جتنی بھی آپ کی ایشوز ہیں اس کو تھرو ڈائلاگ ہی ریزالو کریں. اینڈ آئی تھنک کہ بوتھ کنٹریز ہیو لرنڈ سم تھنگ کہ ایسا اسٹیپ دوبارہ نہ لیا جائے. بھلے ہی اگر انہوں نے کوئی یہ مطلب ایک غلط اسٹیپ لیا تھا، تو میرا خیال تھا کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اگر اس کو ڈی ایسکلیٹ کر لیتا یا ریٹیلیٹ نہ کرتا، تو میرے خیال ہے دنیا کی نظر میں اس کا اپر ہینڈ رہتا اور ایک مورل اتھارٹی اس کے ہاتھ میں بہتر آ جاتی، رادر دین کہ سڈن ریٹیلیٹ کر کے اس کا مطلب اننیسیسریلی اس کو ایسکلیٹ کرنے کے. جی، کیونکہ دیکھیں مورل اتھارٹی میٹرز اے لاٹ. ٹھیک ہے آپ کی باقی اتھارٹیز انڈرمائن ہو سکتی ہیں، لیکن مورالٹی کمز فرسٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو اینی ہاؤ دس از گڈ اسٹیپ کہ آگے ڈائلاگ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیو بین ری انسٹیٹڈ. لیکن میرا خیال ہے پاکستان جیسے کنٹری کو بہت کچھ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. Pakistan is surrounded with tremendous issues, honestly, internally as well as externally. Well said, خان صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈپلومیسی پہ آپ کا بڑا آج ایمفسس آپ کر رہی ہیں، یہ جو انڈیا اور ایران کے آپس میں ریلیشنز ہیں، اس کا پاکستان پہ کیا افیکٹ آتا ہے؟ دیکھیں یہ عدنان صاحب یہی میں بات کر رہی تھی، اور نائلہ صاحبہ نے کہا کہ میں کیونکہ ینگ ہوں تو مجھے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ینگ مائنڈ ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں. ہم نہیں بالکل میں ان کی اپریشیٹ کرتی ہوں، انہوں نے بڑا اچھا مجھے نہیں میں نے اس سے بڑا پازیٹیو لیا ہے. میڈم نے جو بات کی، میں کوئی ان کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا، ہم سب کو لرن کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں سب زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور میں آپ لوگوں سے بہت نہیں ماشاء اللہ آپ کو اچھا. آپ دیکھیں کہ انڈیا کا فارن منسٹر امیڈیٹلی انہوں نے وزٹ کیا ایران کا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کیا بات چیت ہوئی ہوگی؟ انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو اس چیز پہ ٹارگٹ کیا ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا ہے. انڈیا کا یہی سٹینس رہا ہے، اور وہ ان کی آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے جو اینالسٹ ہیں یا جو بھی آپ میڈیا کو دیکھ لیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے بتایا کہ ہم تو بڑی شروع سے پوری دنیا کو ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہیں ٹیررسٹ، یہ ختم نہیں ہونے والے، تو لیٹس جوائن ہینڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اور انڈیا جو بہار ان کی پورٹ ہے، یا انڈیا کا ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں کس طرح سے چل رہے ہیں؟ انڈیا کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتا، وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کدھر جانا اور کس طرح سے جانا ہے. انہوں نے فوراً اپنے فارن منسٹر کو وہاں پہ بھیجا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، دوسری طرف سے ایران نے جب اٹیک کیا تو آپ کوئی پازیٹیو چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ہوگی. اور دوسری طرف آئیں کہ پاکستان کے انٹرنل جو آپ کی سچویشن ہے وہ کیا ہے. مطلب ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے نیگوشیشن کیا، ہم نے یہ ڈی ایسکلیٹ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا. دیکھیں مجھے اس ملک سے بہت پیار ہے. مجھے دکھ آتا ہے اس چیز کا کہ ہماری ڈپلومیسی، ہماری فارن پالیسی، ہمارا جو پولیٹیکل ریزالو تھا یا پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی، وہ کدھر گئی ہے، وہ کن کے ہاتھوں میں ہے. میرا کوشچن آپ لوگوں سے یہ ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ ہماری جو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہونی چاہیے تھی وہ کون چلا رہا ہے؟ آپ کھل کے بات کریں، بتائیں جو ہمارے مسائل ہیں. ہمارے جو دوست ممالک تھے، جو آج یہ میں نے ایران کی بات کی، RCD چلانے والے، جو ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا جو تھا، اور پاکستان نے ہمیشہ اس کو کیا ہے. ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی اتنے برے نہیں رہے ہیں، ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، کوئی اس کو ہم نے ایکسٹریم کی طرف نہیں کہیں بھی جانے دیا. لیکن آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھ لیں. سعودی عربیہ دیکھیں، سعودی عربیہ نے ایران کے ساتھ جوائن ہینڈ کر لیا، وہ اپنے اور اس کو کون کر رہا ہے؟ ثالثی کون کر رہا ہے؟ چائنا کر رہا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہم نے ڈی ایسکلیشن کی ہے. کون اس میں انوالو ہوا ہے؟ چائنا نے اس کو پیشکش کی. چائنا کی اپنے 60 بلین ہمارے پاکستان میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو اسے 400+ انہوں نے ایران میں کیے ہوئے ہیں. ان کو یہ اس چیز کا تھریٹ تھا، انہیں یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے اور انہوں نے دوستی کروانی ہے. ان کو یہ تھا کہ ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. انہیں زیادہ ریلائبلٹی انہیں ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ ایرانین
جو لوگ ہیں وہ کسی سے انفلوئنس ہو کے اپنا انٹرسٹ کو وہ جلدی سے وہ نہیں اس کو چھوڑتے. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی کو لانگ ٹرم چلانا. تو آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں. اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں, ان کو ہمیں دیکھ کے آگے چلنا ہے, ان کو دیکھ کے ہم نے اپنی فارن پالیسی بنانی ہے. اور اگر کوئی پولیٹیکل دیکھیں, ہمارے پولیٹیکل ایکٹرز کدھر ہیں جنہوں نے بات چیت کرنی ہے؟ آپ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. کیا ہماری پالیسیز میں جو کنسسٹنسی ہے, اسٹیبلٹی ہے, دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ان چیزوں کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا. جب ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے تو وہ ہماری ہسٹری دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے کہ ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ہے, وہ دیکھیں گے کہ ان کی اکنامک اسٹیبلٹی کتنی ہے, ان کی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, اور کس طرح سے آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. ساری چیزیں پوری جو اسٹیٹس ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کے ساتھ تعلقات بناتی ہے. ادروائز آپ کے جو تعلقات ہیں باقی اسٹیٹس کے ساتھ, ان کو دیکھ لیں کس طرح سے آپ لے کے چلتے ہیں. یہ یہ بات دنیا ہے, آپ ہمیں کی حقیقت میں رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو فارن پالیسی کا سکسیس ہوتا ہے وہ انٹرنل اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسرا یہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے زیادہ سویپنگ ہو گئی ہے کہ انہوں نے فورن بھیج دیا. میرا خیال ہے, اف آئی ایم ناٹ رائٹ پلیز کریکٹ می, کہ یہ پہلے سے ایک شیڈیولڈ وزٹ تھی فارن منسٹر کی انڈیا کی, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ فوراً انہوں نے ایک رات میں جا کے جوائن ہینڈ کر لیا اور ہینڈ ان ہینڈ ہو کے پاکستان کا اگینسٹ ہو گئے. ان کی چلے وش تو ہو ٹائمنگ دیکھیں نا, بالکل وہ تو ایک اسکیجول ہوتا ہے ان کا بنا, لیکن آپ ٹائمنگ دیکھیں نا پھر کس طرح سے. چلیے ٹائمنگ تو پھر ہے. جی میڈم اس پہ ذرا رسپونڈ کیجیے, ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو ذرا آپ مطمئن کیجیے, بڑا کنسرن ہے ان کو. نہیں, یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو ہے فارن پالیسی از ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی. آف کورس اگر آپ کے ڈومیسٹک جو ہے سچویشن, آپ کے اقتصادی, آپ کے سیاسی حالات اگر اسٹیبل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے دشواری ہو جاتی ہے, وہ بات. لیکن ہم اس وقت ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ پر بات, تو اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو جیسے آپ نے فارن منسٹر آف انڈیا کا وزٹ جو تھا, اٹ واز پری پلانڈ وزٹ. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جی آئی جی سی نے اٹیک کیا تو یہ اٹھ کے جہاز سے چڑھ گیا, ایسے پری پلانڈ تھا. کانٹیکسٹ میں, کیونکہ انڈیا شاہ بہار میں کافی انویسٹمنٹس کر, اور ادھر انہوں نے یونیورسٹی بھی اسٹیبلش کی ہے, انہوں نے کافی سارے وہاں پر پیسہ لگایا. سو وہ ان کے اسٹیکس اور ہے, اور وہ اس کانٹیکسٹ میں تھے. لیکن میں ان سے متفق ہوں کہ انڈیا کبھی کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی اس وقت ریز ہوئی ہو, لیکن ایران کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ہزاروں سال کی ہے, آج کی نہیں ہے. جب اور ممالک بنے بھی نہیں تھے تو اس وقت بھی ایک پرشین امپائر تھی, آف آرکینین کورس. امپائر تھی. الیگزینڈر سے پہلے کی ان کی جو ہے وہ ہسٹری اور وہ ڈپلومیسی اور سب کچھ ہے. تو وی مسٹ ٹیک دیٹ انٹو اکاؤنٹ. ایسے نائیو نہیں ہے کہ چھلانگ مار کے انڈیا کی جھولی میں بیٹھ جائے. میڈم اس کے علاوہ وہ So they آلویز didn't play their انڈیپینڈنٹ رہے. cards. جی نہیں, دے پلے دیئر کارڈ. انڈیا کے ساتھ وہ پاکستان کارڈ پلے کریں گے, پاکستان کے ساتھ انڈیا کارڈ پلے کریں گے, وہ ان کی ڈپلومیسی اپنی جگہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی جب یو ایس سینکشنز ہیں ایران کے خلاف, اس وقت پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن از ٹیکنگ کیئر آف ایرانین انٹرسٹ ان یو ایس. سو ہماری ڈپلومیسی جو ہے بہت گہری ہے, اور اس کو جنرل جو ہے نا پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے بجائے آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھنے. سو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس کو آپ ایک جو پاکستان اور ایران کے ریلیشنز ہیں ان کو آپ اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیے, تو بات زیادہ واضح ہو جاتی کہ کیوں اتنی جلدی ایسکلیشن ہوئی. کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ میچور ہیں, اور دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ ایسکلیشن ہو, کیونکہ اس میں پھر اور جو ایلیمنٹس ہیں ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے. جس طرح سہیل بابر صاحب نے فرمایا کہ جی ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا, ہمیں ٹائم لینا چاہیے تھا. ہم نے ٹائم لیا تھا,
ہم جب ان کے جہاز آئے تھے ہم نے ان کو ایک دم انٹرسپٹ نہیں کیا. ہم نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں, بیکاز دے ور مسلز, دے ور ناٹ ہیومن مینڈ ایئر کرافٹ, دے ور ڈرونز اینڈ بیسکلی نان مین, یو نو, جی وہ پائلٹ یو لیس وی ہوتے ہیں. نان پائلٹ. جی ہاں پائلٹ جی, لیس. تو اس لیے یو اے ایگزیکٹلی, وی اور ایگزیکٹلی اور جب ہم نے رسپانس دیا تو ان کی جو ہے ایئر فورس آ کے جو ہے اس نے ان کو اٹیک نہیں کیا. دے لیٹ اٹ ہیپن. کیوں؟ بیکاز ایک انہیرنٹ ٹرسٹ ہے کہ وہ ریڈ لائنز آلدو ایران نے کراس کی, لیکن یہ ٹرسٹ ہے. اور ایران کا جو اسٹیٹمنٹ بھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نو ایرانین واز ہرٹ. So this was a very calculated, اسی لیے میں کہوں گی it was a calculated and measured step. اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ جیسے پہلے پلوامہ ہوا تھا تو ہم نے ان کو رسپونڈ کیا تو وہ بات ادھر تھم گئی. اور اب بھی اگر ہم رسپونڈ نہ کرتے تو اوروں کو بہت انکریجمنٹ ہو جاتی کہ یہ تو ہر جگہ سے مار کھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جتنے جوتے لگا لو کوئی بات نہیں. لیکن ہم کھڑے ہوئے, ڈگنیٹی سے کھڑے ہوئے, ڈگنیٹی سے جواب دیا, اور محبت سے دوستی کے پیغام میں ہم نے بات کو سیٹل کر دیا, اور آگے پازیٹیو اس کو ہم نے چلانے کا جو ہے دونوں سائڈس, ایرانین سائڈ نے بھی اور پاکستان سائڈ نے بھی اس کا مطلب ڈکلیئر کیا کہ یس وی وانٹ ٹو موو فارورڈ ٹوگیدر فار دا ڈیولپمنٹ آف آور پیپل. آپ دیکھیے ہم دونوں ای سی او, جیسے آر سی ڈی کی بات ہو رہی ہے, آر سی ڈی تو ختم ہو گئی تھی 1979 میں, جی اور اس کے بعد بہت عرصے تک کچھ بھی نہیں تھا. پھر 89 اراؤنڈ 89 جب یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس انڈیپینڈنٹ ہوئی تو اس وقت سوچا گیا کہ آر سی ڈی پی کو سی او ایک نئے رخ میں ایک نئی آرگنائزیشن بنائی جائے جو 3 ممالک کی نہ ہو بلکہ 15 کی زیادہ ہو, لوگ. جس میں جی ہاں, کہ سینٹرل ایشین ریپبلک بھی ہوں, ای سی او پاکستان, ایران اور ترکی بھی ایس سی ہوں, او. اور افغانستان بھی ہوں. تو اسے بالکل. ای سی او کہا گیا اور اس میں اکنامک کے اوپر زور دیا گیا. انفارچونیٹلی اکنامک کوآپریشن ہماری بہت وجوہات سے ریجن میں اس طرح بڑھ نہیں سکی. ایک تو انسٹیبلٹی ان افغانستان, دوسرا ایرانین جو ان کا بینک ملی ہے اس کے ایشوز, وہ لیٹر آف کریڈٹ نہیں دیتے بزنس فورن بزنس مین کو, تو ٹریڈ کے بڑے ڈیٹیل میں بہت سے ایشوز ہیں. دیگر لیکن مسائل ہیں. ہماری پھر بھی بڑی جوائنٹ کوآپریشن ہے ڈفرینٹ ایریاز میں, بینکنگ میں اور بہت سے فیلڈس میں. سو مطلب there is lot of depth to our relationship. رائٹ, بالکل ٹھیک. سہیل صاحب, آپ یہ جو ایپیسوڈ ہو گیا ہے, وی آل وش کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا, اس کا اب جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اسپیشلی اب الیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں, کیا امپیکٹ آئے گا آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ اٹ ول میک اینی ڈفرینس, کہ کیونکہ ظاہر ہے یہ بارڈر ایشو تھا جو کہ اٹ ہیز بین سم ہاؤ ریزالوڈ. تو جو پاکستان کے الیکشن ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیز سارٹ آف ایشوز آر گوئنگ ٹو کریٹ اینی پرابلم فار دا الیکشن ان پاکستان. ہاں, خدا نخواستہ اگر یہ بہت میسو لیول پہ ایسکلیٹ کر جاتی صورتحال تو دین اٹ کوڈ میک اے لاٹ آف ڈفرینس. تو میرا خیال ہے الیکشن جو اناؤنس ہوئے ہیں وہ اسی طرح ہی چلیں گے اور چلنے چاہیے بھی, کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی, نہ فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے گی, نہ سوشل آئے گی, نہ ڈپلومیٹک آئے گی. جیسے ڈاکٹر مسرت صاحبہ نے شی رائٹلی مینشنڈ کہ بھائی مطلب ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل اسرٹیونیس تو چاہیے نا. تو ہمارے ہاں تو کوئی پارلیمنٹ کوئی ہے ہی نہیں, نہ کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ابھی ہے, وہ سارا انٹرم چل رہا ہے پچھلے پتہ نہیں مور دین ایئر اور سو. تو وہ ایک مورل اتھارٹی اسرٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک
پارلیمنٹری فورس آپ کے پیچھے ہو, ڈپلومیٹک ڈیسیژنس کے پیچھے کھڑی ہو, تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے, وچ لیڈ ٹورڈز فائنینشیل اسٹیبلٹی اینڈ سوشل اسٹیبلٹی ایز ویل. رائٹ. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ پھر مجھے ایران کے حوالے سے ایک جی اور عدنان صاحب میں تھوڑا سا یہ کہنا ہے, بالکل مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا پاکستان کے جو آنے والے الیکشن ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا مینیفیسٹو جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے کیا ہے, یا کلائمیٹ چینج جو پاکستان 8ویں نمبر پہ آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کیا اپنا دیا ہے, یا اپنی ڈپلومیٹک جو اچیومنٹس ہیں, کیونکہ ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پہلے گورنمنٹ میں رہ چکی ہیں, تو ان کی کیا پالیسی ہے, آئی مین کہ ان کا کیا ہے. ایران کے کسی نے کوئی مجھے اتنا کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح کا نظر نہیں آیا اس پہ کہ میں جس کو مینشن کر سکوں جو کہ پارٹی لیڈرز جو ہیں انہوں نے دیا ہو, کیونکہ سارے رہ چکے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کوئی امپیکٹ الیکشنز پر, ہاں انٹرنلی کوئی اس طرح کا ہو تو اس کا الیکشن پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے, ادروائز اس کا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی, ہاں خدا نہ خواستہ کہ یہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جیش العدل اور اس طرح یہ ٹیررسٹ ہیں, کیونکہ ایران تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے, وہ جہاں بھی ان کو لگتا ہے وہ بالکل بھی سوچے سمجھے بغیر وہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی ان کو دوبارہ لگا تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ دوبارہ بھی وہ ہیزیٹیٹ کریں گے. تو وہ اگر اس طرح کی کوئی دوبارہ سے اس طرح کا کوئی مس ایڈوینچر, آئی مسٹ سے مس ایڈوینچر, تو پھر کچھ ہے کہ ہو, ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس گونا ہیپن. میرا نہیں خیال دوبارہ کچھ اس طرح کا ہوگا, لیکن میڈم نائلہ آئی چوہان ہوپ زیادہ. سو, ہاں جی بی کیوں میڈم چوہان آپٹیمسٹک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کنٹرول رہے گا دونوں طرف سے؟ امید تو یہی ہے جی, کیونکہ دونوں سائڈ نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے, ایرانین سائڈ نے بھی اور ہماری سائڈ نے بھی, اور دونوں سائڈس کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری جو دوستی ہے, جو بائیلیٹرل ریلیشنز کی اسٹرینتھ ہے, اس کو ایسے مس ایڈونچر سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. سو ہم امیدوار ہیں, اور آئی تھنک ایران میں بھی دیر بی لاٹ آف انٹروسپیکشن, کیونکہ وہاں بھی اقتصادی حالت بھی اور سیاسی حالات بھی کافی مشکل ہیں. میڈم تو آپ تو دونوں ممالک کو آپ نے تو پرسنلی وہاں پہ سرو کیا ایران میں ایز اے ڈپلومیٹ, تو وہاں جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے پاکستان کے ساتھ لوگوں کا, وہ کتنا اسٹرانگ ہے, یا اس میں کچھ اور کیا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمارا بہت اسٹرانگ, مطلب میں ابھی بھی جاتی ہوں تو جو میرے پڑوسی جو ہوا کرتے تھے ان کے بچے مجھے نائلہ خولے کہتے ہیں, مطلب جیسے میرے اپنے بچے ہیں, حالانکہ وہ ایرانی ہیں, اور اتنا پیار و محبت ہے. میں جب کبھی گئی کسی کانفرنس وغیرہ میں تو میری ایسی پذیرائی ہوئی جیسے کہ میں ادھر سے ہی ہوں, اور کیونکہ میں نے فارسی بھی سیکھ لی ہوئی تھی تو مطلب اتنا ہماری جو اسٹرینتھ آف ریلیشن شپ ہے نا, وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. ہماری بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے ریلیشن شپ کی, ترکی کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی. کلچرل جو ہمارے وہ ہے نا بانڈز آف فرینڈشپ اور برادرہڈ, وہ بہت ڈیپ ہیں. سو اس لیے پیپل ٹو پیپل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں بھی عدنان صاحب میں مسئلہ نے میڈم سے نہیں ایک ہے. کوشچن کرنا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی ضرور کریں. جی ضرور. کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ نائلہ صاحب اب آ رہی ہیں, تو میں یہ پوچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو بہت اچھا ہے. اب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے ہم میئر کرتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹرینتھ اس کی جو ہے وہ آپ کے جو ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ایکسچینج ہو رہا ہو, آپ کے اکیڈیمکس آ رہے ہوں جا رہے ہوں, لیکن اس طرح کے, اور اسکالرشپس ہوں یا اس طرح کے ایکسچینج کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن ابھی مطلب ہمیں اس طرح کا کوئی جو کہتے ہیں نا کہ ٹینجیبل کوئی چیز جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آئی, نہ کوئی اناؤنسمنٹ, نہ HEC کی طرف سے, نہ کچھ اس طرح کی چیزیں وہ نظر نہیں آئی, کیونکہ وہیں سے آپ کی جو اسٹرینتھ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی وہ آپ کو نظر آتی ہے یا پتہ چلتا ہے. تو ہماری یونیورسٹیز میں کوئی اس طرح کا ایران کا یا کوئی جو اسکالر ہے یا ہم بہت کم ہے, وہ لمیٹیڈ ہے, وہ جاتے ہیں. تو اس پہ آپ کس طرح سے اس کو آپ انہینس کر سکتی ہیں, یا کیا آپ اس پہ سجیشن کیا دیں گی گورنمنٹ آف پاکستان کو؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, کیونکہ پہلے
तेहरान यूनिवर्सिटी में उर्दू चेयर हुआ करती थी और जी हमारे यहाँ से एक मैं इंटरव्यू के प्रोफेसर लिए भी वहाँ गई पे थी रेजिडेंट होते थे। अच्छा, गुड। जी तो वो होते थे और वो उर्दू सिखाते थे और इनके भी देखिए कि काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स भी थी और इंटरचेंज भी था। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इन द रीसेंट इयर्स, अब मतलब आई एम नॉट डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट, थिंक शायद इक्तिसादी हालात की वजह से स्कॉलरशिप इतनी नहीं नजर आ रही, लेकिन होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो पीपल टू पीपल पे तो ठीक है, लेकिन जब तक इंटेलिजेंसिया और एकेडेमिया की इंटरचेंज नहीं होगी, उसको वो फोर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो इट इज इम्पेरेटिव कि हमारी हो। हमारी एक्चुअली इरना के साथ हमारे न्यूज एजेंसीज की भी कोऑपरेशन थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी थी, लेकिन somehow in the recent times, I don't think it has been followed through for whatever reasons, maybe budget, maybe other factors. I really don't know, Dr. Musarat, but it's an important point that you have raised, and I think that we Yeah, should raise it with our concerned authorities as well. राइट। इससे इंटीग्रेशन भी बड़ी स्ट्रांग होती है ना, अगर इस तरह के एक्सचेंजेस हों। जी, तो सुहेल साहब, अब जी हमने इसको वाइंड अप भी करना है। जी, सुहेल साहब, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा इसमें कि आई विल कोट जॉन निस्बेट। उसने एक बुक लिखी थी, ग्लोबल पैराडॉक्स। तो हाँ जी। उसने कहा था कि वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग, वी आर लिविंग इन अ टाइम व्हेन मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी एन एंड। तो मेरा ख्याल है ये वही दौर है, वही इरा है जिसमें बहुत कुछ बड़ी जल्दी से चेंज आ रही है, क्योंकि जितनी मतलब चीजें जो पहले शायद डेकेड्स एंड डेकेड्स छुप जाती थी, अभी इंस्टेंटली ज़ाहिर हो जाती हैं। अभी कोई भी ना देर तक सच छुप सकता है और ना कोई झूठ छुप सकता है। तो मेरा सोशल ख्याल है मीडिया कि ये सोशल मीडिया है, लोगों की अवेकनिंग है, क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उसको ले लें। देयर आर सो मेनी वेज के जिसमें काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है और आ चुका है, लेकिन समहाउ जो हमारा इलीट कैप्चर है, वो इंटरनल पॉलिटिकल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, वो मेरा ख्याल है एक जब तक वो इनर्शिया ब्रेक नहीं होगा, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल तक वो नहीं होगी। एंड आई विश कि वो अवेकनिंग टॉप टू बॉटम तक हो और एक सोशल चेंज आए और पॉजिटिव चेंज आए, एंड इट कैन हैपन। Alhamdulillah, Pakistan has a tremendous potential to bring a positive change. Not only for Pakistan, it can give a tremendous benefit for the entire region, to be very honest. तो आई विश के मतलब ये चीज़ें हों और हम अच्छे से रहें, प्रोग्रेस करें इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर मूविंग फॉरवर्ड। जी, डॉक्टर साहब, प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि जो एलीट क्लास है उसको डिवैल्यू कर दिया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए। जो इग्नोर्ड सेक्टर होता है उसको वैल्यूएट करना चाहिए, उसको इन्हांस होना चाहिए, उनको उसकी अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। ये भी तो एक तरीका है ना सोसाइटी को रिच करने का। अदनान साहब, यही मैंने बात की कि इंटीग्रेशन की बात की। पीपल टू पीपल कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि जब तक आप एकेडमिक्स को या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं नहीं, करेंगे मैं तो इंटरनल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान की। वो तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। सोसाइटी देखें, जब आप तो यूके में रहते हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आपका काम मैं करना शुरू कर दूं तो और आप पढ़ाना शुरू कर दें एज ए PhD डॉक्टर, तो कैसा रहेगा? आप दोनों खराब चीफ हो जस्टिस बन के या कहीं आप बैठ जाएं, आपकी डोमेन ही नहीं है, तो व्हाट वुड यू Yeah. डू? आई मीन नाइला साहबा बैठी हैं, एम्बेसडर हैं, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके वहाँ पे गई है ना, और मैं कहूँ जी मैं एम्बेसडर बन जाती हूँ जाके बगैर किसी ट्रेनिंग के, किसी मुल्क का कल्चर लिए बगैर उधर जाके बैठ जाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी? आई विल रून द थिंग्स। सो हर किसी को अपनी अपनी डोमेन में रहें, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल होने दें। और इतनी बड़ी आबादी है आपकी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, खुदा के लिए कुछ बस बहुत हो गया। 75 ईयर्स इज़ इनफ।
آپ اب حقیقت میں آ جائیں, دیکھیں کہ اسٹیٹس کس طرح سے آگے پروگریس کرتی ہیں, اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو کچھ بہتر کریں, اپنے اچھا جی, سوسائٹی کو امپروو کریں. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا, میڈم نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا, سہیل بابر خان آپ کا, ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ آپ کا, آپ سب نے بڑی اچھی آج ویلیبل باتیں کی ہیں. جلد ہم ایک اور